चंद मोमिनीन इकट्ठे हुए और यहाँ आकर हम बैठ गए, हमने इमाम हुसैन का जिक्र शुरू कर दिया। भाई हमने किसी के घर कोई लेटर नहीं भेजा कि तुम भी मजलिस हुसैन में आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। हमने किसी को नहीं कहा, हमने फ़कत दरवाज़ा खोला है क्योंकि ये हुसैन का दरवाज़ा है। ओए होए होए, हुसैन हुसैन का दरवाज़ा है। हुसैन के दरवाजे से चाहे ईसाई दाखिल हो जाए, चाहे हिंदू दाखिल हो जाए। ओए होए 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 होए, ये हुसैन का दरवाज़ा है। हमने ना किसी के लिए बंद किया है, ना किसी के लिए खोला है। जिसका दिल करता है वो इस मजलिस हुसैन में आए, जिसका दिल नहीं करता ना आए। लेकिन मैं यहाँ कुरान की एक आयत पढ़ के बताना ज़रूर चाहूँगा उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि मजलिस हुसैन में जाने का फ़ायदा क्या है, मिलता क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब शिया का जो भी काम है या वो कुरान के मुताबिक है या 14 के फरमान के मुताबिक है। हैदरी सामीन तवज्जो फरमा रहे हैं जी मेरी बात पे। सूरह बकरा की 51 नंबर आयत है, 91 नंबर आयत। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, कुल फालिमा तख्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन कब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह कह रहा है कुल कह दो, मेरा हबीब इन्हें कह दो, ये जो लोग तेरे पास मोमन बन के आए हैं ना, मोमन, इन्हें कह दो कि अगर तुम वाकई ही मोमन हो तो तुमने उन नबियों को कत्ल क्यों किया जो तुमसे पहले गुजर गए थे। कत्ल उसे किया जाता है जिसे सामने देखा जाए, जो तुम्हारे दौरे हाज़र में मौजूद हो, और जो तुमसे 200 साल पहले 300 साल पहले दुनिया से चला गया, तुम उसे कत्ल कैसे करोगे। लेकिन कुरान की आयत है, अल्लाह कह रहा है, वो कह रहा है जो ज़ुबान नहीं रखता लेकिन जो कहता है सच कहता है, जिसकी ज़ुबान का नाम अली है। वो कह रहा है मेरे हबीब इनसे कहो अगर तुम वाकई मोमन हो तो तुमने उन नबियों को कत्ल क्यों किया, मिन कबलू, जो तुमसे पहले गुजर गए। अब वो बंदे आए रसूल खुदा के पास, वो आखिरी बंदे तक मुझे तवज्जो का तलबगार हूँ मैं, आखिरी बंदे तक। अगर बात अच्छी लगे, हुसैनियत के दिफा में बात हो, तुम्हारा अदना सा वकील हो तुम्हारे मजहब का, और पीछे तक हाथ उठा के तायद करना मेरी बात की। ये मेरे जुमले आपकी तायद और पूरे मुल्क पाकिस्तान में पैगाम है। वो तमाम रसूल खुदा के पास आ गई, या रसूल अल्लाह ये कैसा सवाल है, हमने नबियों को कत्ल कैसे कर दिया, हालांकि हमने उन्हें देखा ही नहीं। हमसे कोई 200 साल पहले गुजर गया, कोई 300 साल पहले गुजर गया, कोई 400 साल पहले गुजर गया, और रसूल खुदा ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह ये तो ये कह रहे हैं हमने उन नबियों को देखा ही नहीं, तो कत्ल कैसे कर दिया। तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरा हबीब परेशान ना हो, इनसे कह दे कि जिन नबियों को लोगों ने कत्ल किया था तुमने उन जालिमों पर लानत नहीं की। ओए होए होए, तुमने उन जालिमों पर लानत नहीं की, इसलिए तुम कत्ल में बराबर के शरीक हो, कत्ल में बराबर के शरीक हो। पता चला मजलिस हुसैन का फायदा क्या है। मजलिस हुसैन में बैठ के हम हुसैन के कातिल पर लानत करके दुनिया को ये बताते हैं कि हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं। समझ आ रही है जी बात। मजलिस हुसैन का ये फ़ायदा है ताकि हम भी कहीं इमाम हुसैन के कातिलों में शुमार ना हो जाएं, इसलिए हम मजलिस हुसैन करते हैं। बड़ी मशहूर आयत सूरह बकरा की मैंने तिलावत फरमाई। अगर आपके थोड़े से जहन बेदार हों, अगर थकावट महसूस न करें तो मेरे साथ साथ आगाज़ सफ़र करेंगे। अल्लाह सूरह बकरा में कह रहा है, वदिब्तलाउ इब्राहीम, और जब हमने इब्राहीम को आजमा लिया। किसको आजमा लिया। आज मेरा दिल है मैं गुफ्तगू वो करके जाऊं जो मेरे मजहब का बच्चा भी बैठा है, इसे भी पता चल जाए कि मौलवी कहाँ डंडी मारता है। अल्लाह कह रहा है इब्राहीम को, वदिब्तलाउ इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतमहुन्ना,
کہ جب ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں سے آزما لیا، کچھ باتوں سے آزما لیا، پھر اللہ نے کہا قالا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو کہا جاؤ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا امام بنا دیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سننے والے علی کے شیعہ ہیں، اگر یہ علی کے شیعہ قرآن سن کے داد نہیں دیں گے تو مجھے کوئی اور داد دے گا ہی نہیں، اور ورنہ مجھے مجبوراً آیت پڑھنی پڑ جائے گی، وہ روایت پڑھنی پڑ جائے گی اگر اب اس جملے پہ داد نہ ملی۔ قالا انی جاعلک للناس اماما، یعنی اللہ نے کہا ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیں گے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ امام فقط اللہ بناتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 یا قرآن کہہ رہا ہے امام فقط اللہ بناتا ہے، اور کوئی امام نہیں بناتا۔ شاہ جی دعوت ذوالشیرہ تھے نا، جب مولا علی کھڑے ہوئے تو 40 بندے سننے والے تھے، اور مولا علی نے ذاکر علی تھا، موضوع محمد رسول اللہ تھا۔ وہ اس گھر کے پتہ نہیں اس گھر کے کیا خود کے نظام ہے کہ کبھی محمد خطیب ہوتا ہے موضوع علی ولی اللہ ہوتا ہے، کبھی علی خطیب ہوتا ہے موضوع محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔ بس علی کھڑے ہوئے، علی نے محمد کی شان بیان کرنا شروع کی، 40 بندے بالکل خاموش ہو کے بیٹھے رہے کہ یعنی بڑی مشکل دے نال مولا آندے سن، آکھو سبحان اللہ، بڑی مشکل کے ساتھ۔ یعنی اصول دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آج تک یہی ہے کہ جو وہ 40 بیٹھے تھے نا، ان کے پیروکار جتنے بھی ہیں وہ آج بھی خاموش ہو کے سنتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور جو علی بیان کر رہا تھا اس کے ماننے والے بھی آج ایسے علی علی کر کے سنتے ہیں۔ ہر چیز روایت سے ثابت کریں گے یا قرآن کی آیت سے ثابت کریں گے کہ یعنی آپ کا سننا واہ واہ سبحان اللہ کہنا یہ کوئی شریعت سے باہر نہیں، کوئی بندہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں کاظم شاہ نو داد دیتی تو میں ایمان تو باہر ہو جانا ہے۔ بالکل ایسی کوئی گل نہیں، فتویٰ میرا ہے جی، کبھی نہیں آئند نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہونا۔ تو ذرا میرے نال تھوڑا تھوڑا مزاج ملاؤ، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسین کی قربانی کو آج واضح کروں، اور آپ کو پتہ ہے میری طبیعت کا، آپ نے پورے 9 دن مجھے سنا ہے، میری ایک عادت ہے کہ میں روز کوئی نہ کوئی اسرار عیاں کرتا ہوں، ہیں جی، او آخر تک توجہ کا طلبگار ہوں میں۔ اچھا امام کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ اچھا شاہ جی استاد ایک بچے کو پڑھا رہا ہو نا، مثال پہ توجہ کیجیے گا، جو بندہ میری یہ مثال سمجھ گیا وہ بندے کو میری تمام گفتگو سمجھ آ جائے گی، ایک ایک چیز میری گفتگو کی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے جتنی تمہید کرنی ہے وہ یہیں اس مثال پہ آ کے ختم ہو گئی، آگے میں نے نتیجے دینے ہیں اور تم نے وصول کرنے۔ ایک استاد اپنے بچے کو پڑھائے، شاگرد کو پڑھائے، کیا کہے بیٹا بتاؤ 3 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ سبق ہے، ہوم ورک ہے، اسے گھر جا کے یاد کر لو۔ 3 + 2 بچہ کہے گا 5، بچہ رٹا مار لے پڑھی جائے، 3 + 2 5، 3 + 2 5 3۔ اب وہ استاد اگر پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ شاگرد جو ہے میرا کتنا قابل ہے، یہ شاگرد کتنا قابل ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی 3 + 2 کو الٹ کرے گا، کیا کہے گا کہ 2 + 3 کتنے ہوتے ہیں؟ اب جس بچے نے رٹا لگایا ہوگا کہ فقط 3 + 2 5 ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جائے گا، جس نے سمجھ کے پڑھا ہوگا وہ جلدی بولے گا استاد جی سر جی یہ 5 ہوتے ہیں، یہ 5 ہوتے ہیں۔ بس کچھ اللہ کے بھی اصول ایسے ہی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ ابراہیم کی آیت رکھ کے دنیا کو بتایا 3 + 2 کتنے ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دنیا نے یاد کر لیا 3 + 2 5 ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے ابراہیم والی آیت رکھ کے آگے حسین والی تعبیر کا پوچھنا چاہا تو اللہ نے پوچھا اب بتاؤ 2 + 3 کتنے ہوتے ہیں؟ جتنے حلالی موالی تھے جنہوں نے سمجھ کے پڑھا تھا وہ تو سمجھ گئے کہ یہ 5 ہی ہوتے ہیں، یعنی ابراہیم کی چھری بھی تھی، ابراہیم کا دمبا بھی تھا، ابراہیم کے وہاں ایک لباس بھی تھا۔ جتنے تو حلالی
माली मवाली वो समझ गए कि 2 3 भी 5 होते हैं, 5 2 3 भी 5 होते हैं, 3 2 भी 5 होते हैं। अब जिन लोगों ने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ था वो वहीं खड़े रहे कि इब्राहिम की निशानी हो सकती है, हुसैन की निशानी नहीं हो सकते। वो वहीं खड़े हैं अभी। ये मिसाल समझ आ गई ना मेरी जी। इब्राहिम नबी को अल्लाह ने क्या कहा, मैंने तुझे आजमाया भाई। अच्छा, इब्राहिम को आजमाया। अब मैं बंदे परेशान ना हो के मेरी तरफ देखें तो ना मैं परेशान करने का आदी हूँ। मुझे पता है कि ये मिसाल कईयों को समझ आई है, तकरीबन 50% समझ आ गई, 50% नहीं आई। अब 50% को मैं समझाने लगा हूँ। इब्राहिम के साथ तकाबुल इमाम हुसैन का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता तकाबुल इमाम हुसैन का? तकाबुल इसलिए नहीं बनता क्योंकि इब्राहिम फ़कत लोगों का इमाम है। लिल्नास इमाम अन्नास, यानी फ़कत लोगों का इमाम है। कौन? इब्राहिम। और हुसैन पूरी आलमीन का इमाम है। हैदरी, इब्राहिम नबी वो है। मैं जुमला बहुत बड़ा कहने लगा हूँ, आज के दिन से ये मंसूब जुमला है, ज़ाया करोगे अरमान लगेगा। इब्राहिम नबी वो है, सूरह बकरा में इरशाद होता है, इब्राहिम नबी वो है जिसने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह रब्बा अरनी काइफा तो ही अलमौता, कि ए अल्लाह मुझे ये बता कि तू मार के ज़िंदा कैसे करेगा। मार के, अब जिस बंदे को मेरी वो 3 2 वाली मिसाल याद रहेगी कि काम सिर्फ 3 2 का है, अल्लाह दोबारा पूछने लगा है, इशारे देने लगा है अल्लाह कुरान में तुम्हें आजमाने के लिए। अल्लाह इशारे देने लगा है। अब मैं समझूंगा यहाँ कितने बंदे मेरी मिसाल समझ गए, कितने बंदे नहीं समझे। इब्राहिम नबी ने अल्लाह से पूछा था, ऐ मेरा अल्लाह मुझे ये बता, तू जब एक बार मार देगा उसके बाद ज़िंदा कैसे करेगा, ज़िंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ने कहा था, कुरान सूरह बकरा की आयत पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ने कहा था, इब्राहिम अवलम तुमिनु, क्या तुझे ईमान नहीं है? ईमान नहीं है? इब्राहिम नबी ने कहा था, बला, क्यों नहीं? वला उकिलना उलयतमाइन्ना क़ल्बी, मुझे ईमान है लेकिन मैं दिल के इत्मीनान के लिए कहता हूँ, दिल के इत्मीनान के लिए कहता हूँ। ईमान इब्राहिम नबी को था लेकिन उसे दिल का इत्मीनान चाहिए था, दिल का इत्मीनान चाहिए था, वो इब्राहिम नबी है। अब हुसैन की तरफ आओ, खुदा जाने हुसैन की हकीकत क्या है कि अल्लाह 10 मुहर्रम को कह रहा था, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ओए होए, ऐ नफ्से मुतमइन्ना। इत्मीनान इब्राहिम को इत्मीनान नहीं, इब्राहिम इत्मीनान मांग रहा है और हुसैन को खुदा जाने हुसैन की हकीकत क्या है। अल्लाह कह रहा था तू नफ्से मुतमइन्ना है। ओए होए होए। अच्छा, अब कुरान का इशारा ले जाओ कि यानी अल्लाह ने असूल बना दिए, असूल बना के अब अल्लाह तुम्हें आजमाने लगा है। 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5 एंड 2 + 3 = 5। अब आपको समझाने लगा है अल्लाह कि 3 + 2 का अल्लाह ने कुरान में बता दिया। अब तुमने इसका उल्ट करके समझ जाना है कि ये आयत कहाँ कहाँ फिट होती है। ओए होए होए होए। इब्राहिम नबी को अल्लाह ने कहा था, तुझे पता नहीं है, ईमान ईमान है, फिर मुझे कल्ब का यकीन चाहिए, दिल का इत्मीनान चाहिए, दिल का इत्मीनान चाहिए। अल्लाह ने कहा था, फ़ख़ुज़ अर्बाअतम मिनत तीर, बस पकड़ ले 4 परिंदे, उन्हें ज़िबा कर, ज़िबा करके उनके गोश्त का कीमा कर, कीमा करने के बाद उन्हें अलहदा अलहदा पहाड़ियों पे रख दो, अलहदा अलहदा पहाड़ियों पे रख दो। मेरा अल्लाह इससे बाद क्या करूं? इब्राहिम ने कहा, मेरा अल्लाह मुझे बता इससे बाद क्या करूं? मैंने इतने परिंदे पकड़ लिए, उनको ज़िबा भी कर लिया, उनका गोश्त मिक्स करके अलहदा अलहदा पहाड़ियों पे रख दिया। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम नीचे उतर के इन मुर्दों को आवाज मार, ये सारे जिंदा होके आ जाएंगे। कुरान ने इशारा दिया, अगर नबी मुर्दा को बुलाए वो आ जाए तो जिंदा होता है, अगर नबी जिंदा को बुलाए और वो ना आए वो मुर्दा होता। समझ आ रही है मेरी बात? क्या कहा था रसूल खुदा ने, ओ ना जाओ, ओ ना जाना मुझे छोड़ के।
چلے گئے. بس قرآن نے اشارہ دیا. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایمان شمان کوئی نہیں, فارغ بالکل. سمجھ آ رہی ہے گفتگو آخر تک جی؟ دونوں ہاتھ اٹھاؤ, نعرہ حیدری. بسم اللہ, توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ سب. اچھا, اب ابراہیم نبی کو آزمایا. شاہ جی بڑی جلدی سے گفتگو کروں گا اور آپ نے مجھے اشارہ کرنا ہے کیونکہ میں موبائل ساتھ لے کر نہیں آیا, ٹائم کا مجھے پتہ نہیں. آپ نے مجھے اشارہ کر دینا جتنا میرا ٹائم کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کو میں آزمانے لگا ہوں. اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا تھا, میں موزمان امام بارگاہ میں شیعوں کو آزمانے لگا ہوں. اللہ نے ابراہیم نبی کو کس بات سے آزمایا تھا؟ یہ سلیبس کی کتابیں 8ویں 9ویں 10ویں کی سلیبس کی کتابیں ساری بھر دیں. یہ جیسے ہی عید آتی ہے مولوی کھڑا ہو جاتا ہے اور خطبے میں کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خواب میں بشارت دی تھی, اگر تجھے لوگوں کو امامت چاہیے, کوئی سب سے بڑی چیز, سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر. توجہ کا طلبگار ہوں, تیرا مہمان ہوں, سید ہوں. اتنا قیمتی جملہ قرآن سے دینے لگا ہوں کہ قرآن کی آیات بول بول کے تمہیں حسینیت کا مقدمہ بتائیں گی. اگر تم حسینیت کے مقدمے پر نہیں بول سکتے پھر نہ بولنا, چھٹی ہے. کہا ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے تجھے آزمایا. ابراہیم کو جب آزمایا, کس باتوں سے آزمایا؟ ابراہیم نبی کو خواب آئی, اللہ نے کہا کو پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر. ابراہیم نبی نے 10 اونٹ دیے. اللہ نے کہا نہیں. دوبارہ خواب آ گئی, 20 اونٹ دیے. پھر دوبارہ خواب آ گئی, 30 اونٹ دیے. دوبارہ خواب آ گئی, 40 اونٹ دیے. دوبارہ خواب آ گئی. ایک دن اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلا گیا. قرآن نے اشارہ دیا کہ اللہ کی راہ میں بیٹے دینے سے امامت ملتی ہے, بیٹیاں دینے سے امامت لے. بیٹے دینے سے امامت ملتی ہے, بیٹیاں دینے سے نہیں. اچھا, اللہ نے آزمایا تھا اور بڑے کڑے امتحان سے نکلا تھا, بہت سخت امتحان سے نکلا تھا ابراہیم. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی 3 شیطان تھے جنہیں آج بھی پتھر مارا جاتے ہیں کعبہ میں جا کے. کتنے شیطان؟ 3 شیطان. شروع سے ہی 3 شیطان ہی ہیں. تو انہیں پتھر کعبہ میں مارے جاتے ہیں. پہلے نے کیا کام کیا تھا؟ جب ابراہیم نبی نے چھری چھپائی, چھپا کر اپنے بیٹے کو اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلا گیا. تعبیر کربلا پڑھ رہا ہوں, حسینیت کا مقدمہ. جب چلے ہیں نا جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر, ابراہیم نبی نے چھری چھپا لی, اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو پتہ نہ چلے. تو پہلا شیطان آیا جس کا کافی بڑا قد تھا, سٹیپ وائز بنے نے تھے, کافی بڑا قد تھا جس کا. وہ آیا, اس نے آ کر بی بی ہاجرہ کو کیا کہا؟ اب دیکھنا قرآن کہاں کہاں کیسے کیسے اشارے دیتا ہے. قرآن فقط ختموں پہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن میں بار بار حکم ہے کہ فکر کرو, تدبر کرو. اب جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا اس سے میری گفتگو ہی نہیں ہے. میری گفتگو یا روایات سے ہوتی ہے یا قرآن سے ہوتی ہے, اور قرآن سمجھ کے بولنے والی میری شیعہ قوم کے قربان جاؤں. جب پہلا شیطان ابراہیم کی زوجہ اسماعیل کی والدہ کے پاس آیا, آ کر کہا بی بی میرا سلام, بی بی میرا سلام. پتہ چلا اگر شیطان کو مطلب ہو تو سلام بھی کر لیتا ہے. اگر شیطان کو مطلب ہو تو سلام بھی کر لیتا ہے. اچھا, آیا پہلا آ کے کہا بی بی تیرا شوہر کہاں گیا؟ کہا میرا شوہر کام گیا ہے, ایک دعوت تھی, اس دعوت پہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر گیا ہے. ایک دعوت پہ گیا ہے. کس پہ؟ دعوت پر گیا ہے. اسماعیل کو ساتھ لے کر دعوت پہ گیا ہے. دعوت پہ گیا ہے. توجہ کا طلبگار ہوں, دعوت پہ گیا ہے. شیطان نے کہا جو دعوت پہ جاتے ہیں وہ چھری چھپا کر لے کر نہیں جاتے. اوئے ہوئے ہوئے, جو دعوت پہ جاتے ہیں وہ چھری چھپا کر لے کر نہیں جاتے. بی بی نے کہا
کیا کہنا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا بی بی ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے، ذبح کرنے گیا ہے، ذبح کرنے۔ بی بی نے کہا اچھا، کہا ہاں، تو پھر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ گھر سے نکلیں، گھر سے نکلیں، گھر سے نکلیں، گھر سے نکل کے اپنے بیٹے اسماعیل کو بچائے۔ بی بی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان نے کہا بی بی جاتا ضرور ہوں، اتنا بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ اور بی بی نے کہا تھا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کے مشورے دے وہی تو شیطان۔ اے ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ حیدری۔ نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کے مشورے دے، وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں جی، شیطان ہوتا ہے۔ پہلا اشارہ 3 جمع 2، 2 جمع 3، سمجھی جاؤ میری بات، پہلا اشارہ۔ اب دوسرا شیطان، ابراہیم بڑے کڑے وقت سے گزر کے فقط لوگوں کی امامت لی ہے۔ اب دوسرا شیطان آیا ابراہیم نبی کے پاس، جب ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں باپ بیٹے جا رہے تھے۔ اچھا مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی، اب میں جملہ آپ لوگوں کے عقیدے کا کہنے لگا ہوں۔ جو زنجیر مارنا ثواب سمجھتا ہے، جو خون نکالنا ثواب سمجھتا ہے، اس کے لیے میں توفتاً یہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا، میرے موضوع میں شامل نہیں تھا، آج زنجیر زنی تھی، اس دلیل پہ میرے ذہن میں آ گیا، جملہ تحفے پہ لے جاؤ۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، چھری ابراہیم کی، بیٹا ابراہیم کا، بیٹا ہاجرہ کا، ذبح اسماعیل نے ہونا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور چھری چلنی ہے اسماعیل کے گلے پہ، اور خون کسی کا، چھری کسی کی، تکلیف شیطان کو کیوں ہوتی ہے؟ پتا چلا وہ جب چھری کسی کی ہو، خون کسی کا ہو، جو بھونکے وہ شیطان ہوتا۔ حیدری، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب دوسرا شیطان جلدی سے آیا، اس نے کہا ابراہیم کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے بشارت آئی تھی، اگر تجھے لوگوں کی امامت چاہیے تو تم اب میری راہ میں کوئی اچھی پیاری چیز قربان کر۔ میں نے اونٹ وغیرہ دے کر دیکھ لیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے آج میں اسماعیل کو ذبح کرنے چلا ہوں۔ جب میں اسماعیل کو ذبح کر دوں گا تو اللہ یہ ڈکلیئر کر دے گا، یہ اناؤنس کر دے گا، اللہ یہ اعلان کر دے گا ابراہیم تو لوگوں کا امام ہے، ابراہیم تو لوگوں کا امام ہے۔ شیطان نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، خواب تو ہمیں بھی آتے ہیں، خواب تو ہمیں بھی آتے ہیں۔ توجہ کا طلبگار ہوں جو جملہ بندہ وصول کرنا چاہتا ہے، ابراہیم خواب تو ہمیں بھی آتے ہیں، ہم تو اپنے بیٹے ذبح نہیں کرتے، خواب تو ہمیں بھی آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے ذبح نہیں کرتے۔ وہ جناب ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور شیطان نے کہا سرکار جاتا ضرور ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ جناب ابراہیم نے کہا وہ جو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو شیطان۔ جیتے رہو، سلامت رہو، اس وقت تک جیو جب تک تمہارا دل چاہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات جی؟ پریشان نہیں ہونا، آنے جانا لگا رہتا ہے۔ یہ میری طرف توجہ کریں، آپ مومنین ہیں، آج کا دن ہے، آئیں گے، کیونکہ ہر غیرت مند انسان یہاں آ کر بیٹھے گا۔ جو بندہ توحید کا حقیقت میں پرستار ہے وہ یہاں آ کے بیٹھے گا، جو بندہ حقیقت لا الہ جانتا ہے وہ صف اعضاء میں کھڑا ہوگا۔ یہ مومنین آئیں گے، انہوں نے آنا ہے، کیونکہ غیرت، جس انسان میں غیرت ہو اس کے امام کا نام حسین ہے۔ شاہ جی امام حسین کا موضوع چل رہا ہے، بس جملہ میں دے دوں، جملہ غور سے سنیے گا۔ یزید نے امام حسین کو ایک خط لکھا تھا۔ کس نے؟ یزید نے خط لکھا تھا، ہائے حسین قربان جاؤں تیرے جواب پر جو میرے مولا حسین نے جواب دیا۔ یزید نے خط میں سوال لکھا تھا، یبن علی مرتضی، کہ اے علی کے بیٹے، میں نے اپنے گھر ایک پودا لگایا تھا، میں نے خود اسے
پانی دے کر بڑا کیا ہے، کس کو؟ پودے کو۔ اب وہ بالکل پھل اس کا تیار ہو گیا، پھل پک گیا ہے، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کس نے کہا تھا؟ یزید نے۔ کیا میں کھا سکتا ہوں؟ امام حسین نے خط کا جواب لکھا تھا، اور یزید اگر اس میں سے خون نکلے پھر حرام ہے، اگر پانی نکلے پھر حلال۔ اور جو بندہ نہیں سمجھا میں وضاحت سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یزید کے گھر، یزید کے باپ کی دوسری بیوی سے، یزید کی مبولی بہن تھی، یزید کے سامنے جوان ہوئی تھی۔ یزید نے امام حسین سے فتویٰ مانگا تھا کہ مولا میرے گھر پودا جوان ہو گیا ہے۔ او حسین تیرے جواب کے صدقے ایک دائرائن قربان ہو مولا حسین کے جواب پر۔ مولا جوان ہو گیا، کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اگر خون نکلے حرام ہے، اگر پانی نکلے پھر حلال ہے۔ وہ حسین جو حسین کسی فرقے کا محتاج نہیں، فرقے کا امام نہیں، حسین غیرت مند انسان کا امام ہے۔ میں نے اگلے دن بھی مثال دی تھی، لیکن یہ ذکر حسین ہے، پرانا نہیں ہوتا، 1400 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ میں آج پھر وہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ میرا کوئی آج کے دن اہل اسلام بھائی آیا ہے تو وہ توجہ کرے۔ گرو نانک بہت بڑا گرو ہے سکھوں کا، بہت بڑا گرو۔ ایک دن اس کا ایک چیلا گرو نانک کے پاس آیا، گرو نانک نے سر نیچے کیا ہوا تھا، سر نیچے کر کے ورد کر رہا تھا، حق حسین یا حسین، حق حسین۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گرو نانک دشمن جب تائید کرے مزہ حق کا پھر آتا ہے۔ جب دشمن تائید کرے، ہندو کہہ رہا تھا حق حسین یا حسین، مرید نے آ کے کہا سرکار آپ اس کا نام کیوں لے رہے ہیں جو مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا پیر ہے؟ اور گرو نانک نے کہا تھا اچھا گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اس مرید نے کہا تھا سرکار اگر آپ میرے گرو نہ ہوتے میں آپ کو اس بات کا سختی سے جواب دیتا۔ گرو نانک نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس بات کو میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں گھر جا کے اپنی بہن سے نکاح کروں، میرا ضمیر نہیں مانتا۔ اور گرو نانک نے کہا تھا جو ضمیر نہیں مانتا اسی ضمیر کا نام حسین، اس ضمیر کا نام حسین۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ابراہیم کو فقط خواب آیا تھا، ابراہیم کو خواب آیا تھا، اور یہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہ رہے کہ ابراہیم نے جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی تو ابراہیم نے پہلے اسماعیل کے ہاتھ باندھے تھے، پھر اس کے پاؤں باندھے تھے، پھر اپنی آنکھوں پہ پٹی، اپنی آنکھوں پہ پٹی۔ اور شاری آخری جملہ فضائل کا دینے لگا ہوں، آخری جملہ تاکہ تعبیر کا پتہ چلے لوگوں۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ابراہیم نبی نے چھری چلائی تھی۔ میں چیلنج سے جملہ کہنے لگا ہوں، جو ابراہیم کی چھری کے نیچے آ کے دمبا ذبح ہو گیا تھا اس دمبے نے کوئی آواز نہیں کی، بالکل وہ دمبا بولا ہی نہیں ہے۔ یہاں آپ دمبا ذبح کرو تو وہ آواز دیتا ہے نا، اور ذبح کے وقت کوئی بھی جانور ذبح کرو کو آواز نکلتی ہے، لیکن جو ابراہیم نے دمبا ذبح ہوا اسماعیل کی جگہ پہ اس کی کوئی آواز نہیں آئی۔ بندے پریشان ہو کے کہتے ہیں قبلہ آپ وہاں موجود تھے جو آپ اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں؟ میں موجود نہیں تھا، میرے پاس دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، اگر دمبا بول جاتا تو ابراہیم کو پتہ چل جانا تھا اسماعیل ذبح نہیں ہو رہا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں نے عالم تصور میں جا کے اس دمبے سے پوچھا تھا اے دمبا
تو بولا کیوں نہیں, رویا کیوں نہیں؟ اور دمبے نے مجھے جواب دیا تھا, شاہ جی آپ عقل کا استعمال کریں اور دنیا کو جا کے بتانا کہ اسماعیل حجت تھی, اسماعیل حجت تھی. وہ حجت کو بچانا ہو تو پھر شور نہیں ڈالا جاتا, چاہے چھری کے نیچے ہو تو چاہے غار میں. اسے ابراہیم نبی نے جس نے ایک بیٹا اسماعیل دے کے امامت لوگوں کی لی تھی, اپنا بیٹا ابراہیم کو اتنا پیارا تھا, ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. جب چھری چلانے لگا غیب سے آواز آئی, دادا ابراہیم چھری اٹھا, اپنا بیٹا بچا لے. بیٹا بچاؤں تو امامت وعدہ کرتا ہے حسین تجھے امامت مل جائے گی. کیسے ملے گی؟ تو نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. دادا ابراہیم تیرا خواب ہے, میں تعبیر کروں گا. 61 ہجری ہوگی, 10 محرم ہوگی, تو اسماعیل کو ذبح کرنے لگا تھا, تو نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, اسماعیل کے ہاتھ باندھے تھے, اسماعیل کے پاؤں بھی باندھے تھے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے صحرا میں آ کے دیکھ لینا, میں اکبر کی برچھی نکالوں گا. دس محرم کو آ کے کربلا میں دیکھ لینا, میں تیرے خواب کی تعبیر کروں گا. نہ اکبر کے ہاتھ باندھوں گا, نہ پاؤں باندھوں گا, اکبر کے جگر سے برچھی نکالوں گا, تیری تعبیر کروں گا. یہی 10 محرم تھی جو آج بھی رونے کے لیے ذاکر کا محتاج ہے. میرے عقیدے میں وہ بندہ پھر شیعہ ہی نہیں ہے. آج رونے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اتنا یاد رکھ, کچھ لمحے کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. تیرے آنسو لینے آ گئی ہے سیدہ. رات بھی آمد تھی کسی معصوم کی. یہ علم کے پھریرے میں میرا ہاتھ ہے. میں نے رات جو منظر دیکھا ہے کسی نہ کسی معصوم کی آمد تھی. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے آنکھوں نے نہیں دیکھا, ورنہ وہ اکبر کا پرسہ لینے آ گئی تھی. وہ جو رو کے کہتی تھی حسین دادی کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. دس محرم یہ آج کا دن ہے, حسین لحظے کا مہمان ہے. شاہ جی آج جملہ سنو حسین کے صبر کا, سنو کہ جملہ حسین کے صبر کا. کتنا بڑا صابر ہے حسین, کتنا بڑا صابر ہے. سنو کہ جملہ, جتنے جوان بیٹھے ہو اگر تم ماتم نہیں کرو گے مجھے دکھ لگے گا, اور جتنے بزرگ بیٹھے ہو اگر دل دکھے تو سید سمجھ کے, غریب سمجھ کے, اپنے مذہب کا ادنا سا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا. عزاداروں رونے والوں تمام مہمان حسین کے ذبح ہو گئے. حسین کہتا رہا اللہ تو راضی ہے نا. عزاداروں حسین کے عباس کے بازو قلم ہو گئے. حسین کہتا رہا میرا اللہ تو راضی ہے نا. حسین کے اکبر کو برچھی لگ گئی. حسین کہتا رہا میرا اللہ تو راضی ہے نا. حسین کے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. حسین کہتا رہا میرا اللہ تو راضی ہے نا. عزاداروں اور جب حسین کے اصغر کو تیر لگا, ہائے وہ حسین نے تلوار سے قبر بنائی. وہ گرم ریت تھی,
نرم جسم تھا. جملہ سنیے گا. وہ جیسے حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی نا, جیسے اصغر کا چہرہ آیا حسین نے مٹی ایسے ڈالی, وہ حسین کا صبر ٹوٹ گیا اور رو کر حسین نے ذوالفقار نکالی اور 9 لاکھ پہ شیر کی طرح حملہ کر کے کہا, او ملعینو, وہ تم نے میرے اس بیٹے کو مارا جو اماں بھی نہیں کہہ سکتا. پرسالین زہرا آ گئی ہے, اور پرسالین زہرا آ گئی ہے, اور پرسا دینا زہرا پرسا لینے آ گئی. سید کی سال کی محنت ہے, بڑی محنت سے سید نے صف عزا بچھائی ہے. سید ہو کے, عزادار ہو کے, مولا حسین کا ماتمی ہو کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں, حسین کی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی, اس وقت تک شبیہ ذوالجناح لے کر نہ آنا جب تک میں نہ کہوں, اور جب شبیہ ذوالجناح آ جائے شبیہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کے کہنا اپنا سوار کدھر اتار آئی. میرے جتنے سنی شیعہ بھائی, میرے سنی بھائی اگر کوئی مجلس میں بیٹھا ہے, میں سید ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں, اور سوال اکیلا بستر پہ لیٹ کے سوچنا, اور جس حسین نے ماں کا چہرہ زخمی دیکھا ہو, بابا کا سر زخمی دیکھا ہو, بھائی حسن کا جنازہ زخمی دیکھا ہو, عباس کے لاشے کے 4 حصے دیکھے ہو, اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی ہو, اصغر کے گلے میں تیر دیکھا ہو, اور قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہو, اپنے ایمان سے بتا کیا وہ بھی جینے کے قابل رہتا ہے؟ وہ اگر جینے کے قابل نہیں رہتا تو پھر میرا سوال یہ ہے 9 لاکھ نے بے دردی سے کیوں مارا؟ حوصلے سے سید میں رات کا ڈر گیا ہوں, میں حوصلے سے پڑھوں گا, تم جتنا سنو گے میں اتنا پڑھوں گا. زندگی امانت ہے علی کی بیٹیوں کی, یہ زندگی امانت ہے, میری زندگی ختم ہوتی ہے ہو جائے. میں نے کل سے جتنا پڑھا ہے میرا اندر بڑا زخمی ہو گیا, پڑھا نہیں جاتا, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, لیکن پڑھوں گا ضرور. کیوں پڑھوں گا؟ اس لیے پڑھوں گا کل کو بروز محشر سیدہ یہ تو کہے گی میرے شیعوں کو رلاتا رہا ہے. اپنی اپنی بقا کے لیے, حسین کی عزاداری کے لیے رونا. عزادارو, جس بہن کے سارے بھائی چلے جائیں نا, سارے چلے جائیں پردیس میں, اس بہن کا جو بچ جائے نا, جو بچ جائے, جیسا بھی ہو جو بچ جائے, یہ تو پھر حسین تھا, وہ سب کا سہارا ہوتا ہے, سب کا سہارا ہوتا ہے. امام حسین یہی دن تھا, بس یہی سوچو, کربلا ذہن میں کربلا کا منظر لے آؤ اور گریا کرتے آنا. یہی وقت تھا جب حسین نے خیمے کے در پہ آ کے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور بی بی عالیہ نے کہا تھا فضا دیکھ میرے
خیمے کے در پہ کون سوالی آیا ہے؟ اور جب بی بی فضہ نے دیکھا تھا نا، اور رو کر بی بی فضہ جانتی تھی جو بھی اس در پہ سوالی آیا ہے وہ موت مانگنے آیا ہے۔ جیسے حسین کو دیکھا اور بی بی فضہ نے کہا علی کی بیٹی اجڑ گئے، او حسین سوالی آ گیا۔ عزادارو بی بی نے کہا حسین اندر آ، اندر آنا، حسین باہر کیوں کھڑا ہے؟ اور رو کر مولا حسین نے کہا عالیہ جو میری حالت ہے نا، جو میری حالت ہے، جتنے مجھے زخم لگے ہیں وہ کوئی مرے نہ مرے میری 4 سال کی سکینہ مر جائے گی، میری حالت نہیں تو اندر آ، میں ماں کو پٹیاں کرتی رہی ہوں، تو خیمے کے اندر آ۔ امام حسین اندر آئے، بی بی کو کہا ہاں حسین کدھر آیا؟ عالیہ میں موت کی اجازت لینے آیا ہوں، اب موت کا نام آیا۔ اور بی بی عالیہ نے کہا حسین تم بھی میدان کو جاتے ہو تو میری چادر کا کیا ہوگا؟ اور میری چادر کا حوصلے سے سنتے آنا، حوصلے سے۔ امام حسین نے کہا عالیہ اللہ کے حوالے۔ بی بی نے کہا نہیں حسین، حسین مجھے میری ماں نے، اماں زہرا نے کچھ وصیت کی تھی، وہ وصیت پوری کرنے دے۔ اچھا عالیہ وصیت کی تھی؟ ہاں وصیت کی تھی، کیا وصیت تھی؟ بی بی عالیہ نے کہا حسین اپنا دامن ہٹا۔ امام حسین نے دامن ہٹایا، بی بی عالیہ نے گردن پہ بوسہ لے کے کہا اماں زہرا کا بوسہ، آئے جو رونے گھر سے آیا ہے حسین غریب کو، او یہ اماں کا بوسہ، او یہ بابا علی کا بوسہ۔ او امام حسین نے کہا عالیہ اگر تجھے وصیت کی تھی تو مجھے بھی ماں زہرا نے وصیت کی تھی۔ عالیہ نے کہا کیا وصیت؟ امام حسین نے کہا عالیہ اپنے ہاتھ آگے کر، اور جیسے عالیہ نے ہاتھ آگے کیے حسین نے بوسہ لے کر کہا اماں زہرا کا بوسہ، بابا علی کا بوسہ، وہ ان ہاتھوں میں رسیاں، اجرکم اللہ۔ او وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے والوں، عزادارو بس ودا پڑھوں گا، شادی مجھے مصاحب پڑھنے دینا، آخری مجلس ہے، کل وہ روئے گا جو ہوگا، جسے یقین ہے کہ وہ زندہ چلا جائے گا۔ روکنا شبیہ ذوالجناح، خدا کے لیے شبیہ ذوالجناح روکنا، بیٹھو بیٹھو ماحول خراب نہ کرنا، حسین کا پرسہ دے کے پھر پرسہ کرنا ہے۔ عزادارو اور رونے والوں سارے ودا کر کے، حسین آیا ہے بیمار کربلا کے خیمے میں، بس اب میری ذوالجناح پہ نگاہ آ گئی، میں جلدی جلدی پڑھوں گا، تو اب مرتا ہے مر جا، میں رات کا ڈر گیا تھا۔ امام سجاد کے خیمے میں امام حسین آئے، امام سجاد نے آنکھ کھولی، کہا بابا آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجہ، بابا مسلم ابن اوسجہ کہا گیا؟ امام حسین نے کہا قد قتلا، مارا گیا، کہا آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، کہا قد قتلا، وہ بھی مارے گئے، کہا آئینہ آئینہ ابو الفضل العباس، کہا عباس کدھر گئے؟ امام حسین نے کہا قد قتلا، مارے گئے۔ اگلا بڑا مشکل سوال کیا، وہ امام سجاد نے کہا آئینہ آئینہ علی الاکبر، آئینہ آئینہ بابا میرا بھائی اکبر کہا گیا؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا قد قتلا، امام حسین جانتے تھے بھائی کی موت کمر توڑ دیتی ہے، اور رو کر امام حسین نے کہا سجاد یا تو بچ گیا یا میں بچ گیا، اتنا کہنا تھا۔ سجاد نے کہا پھوپھی مجھے عصا دو اور تلوار دو، اور بی بی زینب نے کہا سجاد کیا کرے گا؟ کہا عصا کے سہارے چلوں گا، تلوار سے لڑوں گا۔ حسین نے کہا سجاد تو کربلا میں نہیں اور تو شام کے بازاروں میں، کربلا میں نہیں،
شام کے بازاروں میں تو نے لڑنا ہے۔ ذوالجلال سامنے آ گیا، اعلان کروں، جنازہ نکلتا ہو اعلان کیا جاتا ہے نا، اعلان کروں گا، آخری روایت پڑھوں گا، جب میں کہوں گا ذوالجلال لے آنا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، محمد کا بیٹا حسین کربلا میں ذبح ہو گیا تھا، اس کا جنازہ بالکل تیار ہے، اور مسلمان شرکت کرے، اور زہرا مدینہ چھوڑ کے آ گئے۔ آپ کا ماتم قبول ہو، حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے سننا۔ سوار ہوا حسین گھوڑے پہ، اور ذوالجناح پہ سوار ہو کے حسین چلا کربلا کی طرف۔ عزادارو کربلا کی طرف آیا، بڑی اچھی جنگ کی ہے حسین نے، بڑا، اور حسین جنگ کرتے تھے، اور جب کوفی بھاگ گئے، شامی بھاگ گئے، امام حسین نے کہا کھڑے ہو کر لڑو، تم نے میرا اکبر نہیں مارا، کھڑے ہو کر لڑو۔ عزادارو روایت میں دو الفاظ ہیں، یا آسمان سے ایک صحیفہ آیا، یا ایک برقعے والی بی بی کا کمر پہ ہاتھ آیا، کہا بابا علی کی بہادری دکھائی، ماں کے دودھ کا اثر دکھا، حسین حسین نماز کا وقت ہے، حسین۔ عزادارو امام حسین نے تلوار نیام میں ڈالی، اور بھاگی ہوئی فوجیں، اور واپس آئی، اور کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، وہ حسین سے سنبھلا نہیں گیا۔ عزادارو حسین سے زین، حسین سے زین۔ کتنی دیر بی بی عالیہ کہتی رہی، زمین میں علی کی بیٹی تجھے پوچھتی ہوں، بتا میرا حسین کہاں ہے؟ زمین کہتی تھی بی بی ابھی نہیں آیا، بی بی کہتی تھی او زین میں علی کی بیٹی پوچھتی ہوں، بتا حسین کہاں ہے؟ او زین نے کہا بی بی اتر گیا، سوال کرو پھر مولا حسین کہاں تھے؟ اتنے تیر لگے تھے، اتنے تیر لگے تھے، 1 گھنٹہ حسین آہستہ آہستہ زمین پر آتا رہا۔ ایسے تیر تھے، ایسے حسین کا لاشا، جیسے جیسے تیر اوپر جاتے رہے حسین زمین پہ آتا رہا۔ عزادارو امام حسین نے پڑھی نماز، شروع کی نماز، جیسے نماز شروع کی امام حسین نے، اور رونے والوں حسین کو رونے آئے ہو، حسین کی ماں تمہیں خالی نہیں بھیجے گی۔ عزادارو جیسے حسین نے نماز شروع کی، نماز کے بعد حسین نے دیکھا ایک لعین جس کا نام شمر تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، خنجر لے کر حسین کی طرف آیا، وہ اس لعین نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اور سجادانوں حسین کے اوپر رکھ کے وہ اس لعین نے پہلی تلوار ماری، وہ اس نے دوسری ماری، اور دوسری مار کے کہا حسین تیری گردن سے خون کیوں نہیں آ رہا؟ اور رو کر امام حسین نے کہا اماں ہاتھ اٹھا لے، وہ میرا قاتل تھک گیا۔ عزادارو رونا رونا جس نے روایت سنی ہے،
اور رولا جیسے حسین سے وہ زین چھوٹی ہے. اور لینوں نے کہا اور لوٹ لو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول ماتم حسین. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. میری مت جنون تے آ چاچا, میری مت جنون تے آ چاچا, میرا دوسرا دل بھی لے گیا. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین پہ دس دیے سغرا دا بابا لے گئے. گھوڑے دی دین